मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल बहुत ही नादिर मौका मिला और आपने हमारे ज़रिए अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के तमाम कौमी अमूर पर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की राय सुनी, उनका तज्ज़िया हासिल किया, उनकी 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को जांचने का आपको ज़बरदस्त मौका मिला, क्योंकि इस अंदाज का तफसीली इंटरव्यू पाकिस्तान के किसी हेड ऑफ स्टेट के साथ आज तक नहीं हुआ है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमें मौका फराहम किया और हमारे ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को मौका दिया कि उनकी हुकूमती कारकर्दगी को जांचा जाए। आज का प्रोग्राम मैं वक्त कर रहा हूँ इसी इंटरव्यू के हवाले से, और इस इंटरव्यू में जो कि कौमी उमूर के हवाले से इंतहाई सैर हासिल और पूरी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूए बहस, मौजूए गुफ्तगू है, इसके मुख्तलिफ सवालात और जवाबात का पस मंज़र और पेश मंज़र और उससे मुंसलिक अपना तज़्ज़िया आपके सामने रखूँगा, और उसके साथ ही मैं आपको उस निजी मुलाकात की तफसीलात भी शेयर करूँगा जो इस इंटरव्यू से पहले मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनके दफ्तर में हुई। ये भी बहुत दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात है जो आपके साथ शेयर करेंगे इस तारीख़ी प्रोग्राम के हवाले से। अपने इंटरव्यू का आगाज़ मैंने किया था वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, अल्लाह ताला का जो फजल करम हुआ है पाकिस्तान पर, और इस पूरे माहौल में जो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुई और उसकी कामयाबी की वजूहात क्या हैं अल्लाह के फजल करम के बाद, मैं जानना चाहता था कि वज़ीर आज़म की इस सिलसिले में क्या राय है। पाकिस्तान के लिए सारी दुनिया हैरान है कि जो अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम हुआ है, जो हमें अल्लाह ताला ने कोविड से तकरीबन बचाया है, एक मिरेकल अल्लाह के फजल करम से हुआ है। और ये मैं तो यही समझता हूँ, ज़ाहिर है हर मुसलमान ये समझता है कि ये अल्लाह ताला का एक मौज़ा है और पाकिस्तानियों पे उसका करम हुआ है, और सारी दुनिया इस पे हैरान है कि आज पूरे रीजन में हमारे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि ये क्या हुआ है। देखिए कामरान, मेरा तो एक ईमान वाला आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी अच्छी बुरी चीज़ नहीं होती अल्लाह की इजाज़त के बगैर, और बुरी जो चीज़ें होती हैं वो उमूमन आपके अमाल की वजह से होती हैं। यानी अल्लाह ज़ालिम नहीं है, वो जब आप जुल्म करते हैं लोगों पे, अवाम पे, तो उसकी फिर एक कीमत उठानी पड़ती है। अब देखें कोविड हुआ, हमारे जब मुश्किल से मेरे ख्याल में 13-14 केसेस थे या 28 केसेस थे, तो हमने लॉकडाउन लगा दिया 13 मार्च को। अब मैं देख रहा था कि यूरोप के अंदर उस वक्त केसेस तेज़ी से बढ़ रहे थे, और यूरोप ने, स्पेन में, इटली में, उन्होंने एकदम बंद कर दिया, अपना टोटल लॉकडाउन लगा दिया। अब मैं वहाँ जब देख रहा था तो एकदम उनको देखते हुए हमारे यहाँ लोगों ने शोर मचा दिया कि आप भी पूरा लॉकडाउन कर दें। मैं पहले दिन से मेरा ये था कि मैं लॉकडाउन तो कर दूँ, तो बेचारा हमारा गरीब आदमी का क्या बनेगा, क्योंकि हमारे तो यूरोप वाली कंडीशंस नहीं हैं। अटैक किया गया, तनकीद की गई कि इसको समझ नहीं है, ये तबाह कर रहा है मुल्क को, और ये भी। लेकिन देखें, जब तक एक माशरा, और मैं ये फिर मदीना की रियासत, कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका कमज़ोर गरीब तबका वो आपके सामने होना चाहिए। हमारे कई पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन के बार बार, मेरी अपनी पार्टी के कई लोग कहना शुरू हो गए, क्योंकि वो स्पेन देख रहे थे, वो इटली देख रहे थे, जो उधर बंद किया तो इधर भी बंद कर दो। इटली और स्पेन वाली हमारी कंडीशंस नहीं थी। मैं पिक्चर कर रहा था कि मेरी कच्ची बस्तियाँ हैं, गरीब महल्ले हैं, वहाँ 6-6, 7-7 लोग एक कमरे में हैं, दिहाड़ीदार, छाबड़ी वाला, रिक्शा वाला, ये बेचारे जो कमा के घर को लोगों को खिलाते थे, हम इनका क्या करेंगे जब बंद कर देंगे। मैंने ये रेजिस्ट किया अपने सूबों, पंजाब और केपी के अंदर, और जिस तरह मैंने कहा, एक भी ना बड़ी तनकीद उठानी पड़ी, लेकिन जो हमारा फिर, और मैंने तब भी कहा कि
स्मार्ट लॉकडाउन यानी आप उन एरियाज को लॉकडाउन करें जिधर कोविड है, जिधर फैल रहा है कोरोना। लेकिन सारे मुल्क 22 करोड़ लोगों को, जब आप 22 करोड़ लोगों को लॉकडाउन करेंगे, इसका मतलब लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि लोग, आप कितनी देर बंद कर देंगे लोगों को? ऊपर वाले ने गरीबों की दुआएं सुनता है। और हमें देख लें आज अल्लाह का करम, हमारे कंपेयर कर लें इंडिया को, ईरान देख लें, ईरान में हमारे से ज़्यादा केसेस हैं। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेयर किया कि बिल गेट्स ने उन्हें फ़ोन किया और यकीनन बिल गेट्स जानना चाहते थे कि पाकिस्तान में हुआ क्या है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है कि जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में कोरोना पर पाकिस्तानियों को काबू पाने में मदद दी। बिल गेट्स मेरे से पूछता कि आपका ये हम स्टडी करना चाहते हैं, आप क्या जवाब देते? मैंने कहा बिल्कुल स्टडी कर लो, लेकिन मैंने ये ज़रूर उसे कहा कि मैंने कहा हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन था, हमने अपने निचले तबके को बचाया। इस पूरे माहौल में यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले हालात में अल्लाह ताला का जो फजल करम हुआ, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने गरीबों की मदद का एहसास प्रोग्राम शुरू किया और इस एहसास प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों को उनके दरवाज़ों तक इंतहाई साफ़ और शफाफ तरीके से मदद पहुँचाई, माली मदद पहुँचाई। और इसके लिए उनकी माविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निस्तर ने इंतहाई काबिल तहसीन किरदार अदा किया। सबसे कामयाब प्रोग्राम जो, और मैं दाद देता हूँ अपनी सानिया निश्तर को, कि जिस तरह का हमारा एहसास का प्रोग्राम था, जितनी जल्दी से हम ग्राउंड पे लेके आए, जिस तरह हमने गरीबों को कैश हैंड आउट्स दिए, कोई फिक्र नहीं की कि वो हमारा है या दूसरी पार्टी का या किसका है। सिंध में 32% सारे पाकिस्तान का जो कैश एहसास प्रोग्राम था, सिंध में 32% दिया, क्योंकि हमने देखा जिधर नीड है, जिधर बेसिक्स है। वज़ीर-ए-आज़म की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी से हवाले से हमारा सबसे पहला और सबसे अहम सवाल उनकी कारकर्दगी के हवाले से है, जिसका ताल्लुक़ है बिजली के शोबे से और पाकिस्तान के जो गर्दिशी कर्ज़े जो अब 2200 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं। उनकी हुकूमत के दौरान रोज़ाना 1 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज़ों का इजाफा हुआ। पाकिस्तान की मईशत के लिए पावर सेक्टर एक अंधा कुआं है। वज़ीर-ए-आज़म से हम जानना चाहते थे कि आखिर इस मौजू पर उनकी हुकूमत की कारकर्दगी और उनकी हुकूमत की नाकामी की वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त जो है मईशत के लिहाज से एनर्जी का मसला है, और प्राइम मिनिस्टर साहब आप जानते हैं कि ये इस वक्त उसके जो हमारे सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2500 अरब के हो चुके हैं। जब आपकी गवर्नमेंट आई थी 1500 अरब के थे। हर रोज़ इसमें 15 अरब रुपए का नुकसान होता है। आई नो कि कुछ अरसे पहले, अभी थोड़े दिनों पहले एक इनिशियल ब्रेक थ्रू हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ नहीं हुआ इन 2 सालों के दौरान, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि होना चाहिए था। बिजली बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं हम सस्ती। अभी भी जो हम बिजली बेच रहे हैं वो दुनिया में महंगी तरीन बिजली है, लेकिन जिस रेट पे बिजली बन रही है, जनरेट हो रही है, उसमें अभी भी खसारा है। बिजली बढ़ाते हैं तब मुश्किल, बिजली नहीं बढ़ाते हैं गर्दिशी कर्जे जो आपने कहा सर्कुलर डेट बढ़ जाती है। जब तक जनरेशन सस्ती नहीं होती हम फंसे हुए उन कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसके लिए फिर हमने बड़ी डिस्कशंस की IPPs के साथ, ये बड़ी ज़बरदस्त सेटलमेंट हुई है। IPP से तो अब हमारा मुआहदा हो गया। अगर वो चाहते तो वो ना भी करते सेटलमेंट, क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए वो उनको फ़ायदा दे रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि इनमें बड़ी किकबैक्स ली गई हैं, पैसे बने हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से उनके फेवर में बजाय पाकिस्तानी अवाम के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दूसरों की फेवर में किया हुआ है, उनसे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। इतना गंभीर मसला है जिसको हम मईशत का अंधा कुआं कहते हैं, जो मौजूदा हुकूमत की बड़ी नाकामी है। और इसमें यकीनन एक इब्तदाई पेशरफ ज़रूर हुई है, जो कि जिसका जिक्र अभी वज़ीर-ए-आज़म से आपने सुना कि कुछ IPPs के साथ इनिशियल ब्रेक थ्रू हुआ है, एक टेम्पलेट बन गई है दूसरे IPPs के साथ माहिदे की। मगर ये वो पूरी कैफियत है जो कि इस बात का तकाजा करती है कि जो वज़ीर-ए-आज़म की पावर की टीम है वो सारी रातें जागे और दिन रात एक करके इस मसले का हल ढूंढे, क्योंकि हर रोज़ पाकिस्तान को 1.25 अरब का इससे नुकसान हो रहा है। और देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में, उनकी हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है और क्या कोई है जो रातों को जाग के इस मसले का हल ढूंढ रहा है। ये तो बहुत कम पोर्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब, है अच्छी चीज़ है, टेम्पलेट बन गए। अभी जो है ये तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, सिग्निफिकेंट दो, मगर
اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ 2 سال آلریڈی گزر گئے اور ایوری پاسنگ ڈے ہم 1.25 ارب روپے ہمارا اس میں سے نکل جاتا ہے. یہ تو جو منسٹر صاحب ہیں ان کو تو رات کو سونا نہیں چاہیے, اتنا مشکل کام ہے. کوئی بھی منسٹر چھوڑے, ہمارے لیے سونا مشکل ہے یہ سوچ کے کہ یہ جو مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں سارے انرجی کے مسئلے میں, اس کا ہم حل کیا کریں. ہم اب پورا کام کر رہے ہیں اگلے فیز میں کہ اور جنریشن کا کاسٹ جو گورنمنٹ کی جو پاور جنریشن پلانٹس ہیں اب ان کی نیچے لے کے آئے, اس کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں. لیکن جو پبلک سیکٹر جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کو اب آپ نے بہت ہی ریپڈلی کرنا ہے. 2 سال آلریڈی گزر گئے ہیں, اب ریزولوشن چاہیے سر. ایک پوری اب باقاعدہ ایک کمپریہنسو پاور کی پالیسی لے کے آ رہے ہیں. یہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہم پبلک کے سامنے لے کے. مجھے اس پوری گفتگو میں خاص طور پہ اس موضوع پہ یہ اتنا قدر اطمینان تھا کہ وزیر اعظم مان رہے تھے کہ اس میں جو ہے تساہل ہوا ہے یا اس میں ابھی تک جو تسلی بخش ڈیلیوری ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہے, مسائل ہیں اس کی جگہ. لیکن بہرحال اب سے چند دن پہلے کیونکہ ایک انیشل بریک تھرو ہو چکا ہے آئی پی پیز کے ساتھ, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو حکومتی سیکٹر ہے, کلیدی حکومتی سیکٹر, اس کی اصلاحات کا پروگرام تیار ہے اور اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر وہ سامنے آ جائے گا. اور یقیناً اس سے لگ یہ رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے آگاہ ہیں, وہ اس کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کر رہے تھے, اس کو اس سے ڈائیورٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے تھے. بالکل وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں اس رفتار سے کام نہیں ہوا جیسے نہیں ہوا. اس کی مختلف وجوہات ضرور انہوں نے بیان کی, مگر انہوں نے کہا کہ اگلے 2-3 ہفتے اس سلسلے میں بہت ہی کرٹیکل ہوں گے, جو کہ میرے نزدیک ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ مان بھی رہے اور بتا بھی رہے ہیں تفصیل سے کہ کیا ہونے والا ہے. اسی طرح کے معاملات ہیں پاکستان کی جو قومی کارپوریشنز ہیں, جو نجکاری کا پروگرام ہے, جہاں پر بھی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی کارکردگی اس انداز کی, اس رفتار کی نہیں رہی جیسا کہ توقع تھی یا جو ان کے وعدے تھے. یقیناً یہ ایک گھمبیر معاملہ ہے کیونکہ پاکستان میں کووڈ کی سچویشن رہی ہے, اس سے پہلے ابتدائی مہینوں میں حکومت کے ابتدائی مہینوں میں معیشت کی بڑی تباہی کی صورتحال تھی, پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود قومی کارپوریشنز کے حوالے سے, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ان کی حکومت کی ناکامی ہم نے ان سے تفصیل سے پوچھی. وزیر اعظم نے جو جواب دیا اس کا تجزیہ بھی کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس اہم انٹرویو سے پہلے جو میں نے اپنی ریسرچ کی تھی, ہماری ٹیم نے جو اپنی ریسرچ کی تھی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے, اس میں واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ پاور سیکٹر کے بعد یعنی کہ بجلی شعبے کے بعد, گردشی قرضوں کے معاملوں کے بعد حکومت کی جو بڑی ناکامی نظر آئی ہے وہ قومی کارپوریشنز کی اصلاحات کے حوالے سے. وہ قومی کارپوریشن ہے جو سالانہ 700 سے 800 ارب روپے ہمارے خزانے سے چوس لیتی ہیں, اور پھر نجکاری کا پروگرام جس میں حکومت کی بڑی ناکامی ہوئی. گویا کہ پاور سیکٹر کے بعد میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی حکومت کی بڑی ناکامی جو تھی وہ قومی کارپوریشنز کے حوالے سے, نجکاری کے پروگرام کے حوالے سے تھی. اور میں نے اس کا کھل کے پوچھا وزیر اعظم عمران خان سے. ایک اور جو فیلئر ہے 2 سال کا سو فار, وہ انرجی کے بعد ہے آپ کا کہ جو پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے, یہ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, آپ کی پارٹی اس مینڈیٹ کے ساتھ تو آئی تھی, اس مشن کے ساتھ تو آئی تھی, اور آپ بڑے چیزیں لائے. اسٹل اٹس کمپلیٹلی ایک بہت ہی مس مینجڈ اور وہ پکچر نظر آتی ہے جس میں کہ آپ ناکام ہوئے ہیں. یہ بھی اور اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو بھی ٹھیک کرنے میں, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ اتنا آسان, یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو کم از کم کوئی خریدنے والے ہونے چاہیے. تو آج کل کے جب سے ہم آئے ہیں اور اکنامک سچویشن برا تھا, جب ملک کی اکانومی پک کرنا شروع کرتی ہے تو آپ کے لیے پرائیویٹائز بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ پرائیویٹائز کروں گا تو میرا پیسہ تو بنے گا. جب اکانومی گری ہوئی ہوتی ہے تو پرائیویٹائزیشن تو ایک سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک تو وہ ایک مشکل فیز کے اندر میں مانتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کے اندر ہم سلو تھے. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ہے کیونکہ اس کی بھی کمپلیکیشنز بڑی ہیں. اور مجھے کہنا ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو جواب تھا وہ مدلل تھا, وہ اس میں یقیناً وزن تھا, اور اگر پرائیویٹائزیشن میں تساہل ہوا ہے تو یقیناً وزیر اعظم کے جواب سے میں ذاتی طور پہ مطمئن نظر آتا ہوں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے حوالے سے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو تساہل کا شکار ہوا ہے, حکومت اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکی جیسے کہ اس نے بڑھنا چاہیے تھا اور جس کی اس نے تیاری کی تھی جیسے کہ ہمیں بتایا گیا تھا. اس معاملے میں میں کنونس نہیں ہوا. ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وزیر اعظم کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ
ایک مدد فرما رہے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی حکومت کی مدد فرما رہے ہیں. حالات میں یقیناً بہت بہتری نظر آ رہی ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران. اللہ کا فضل و کرم ہے اور اسی میں حکومت کو ایک بڑی کامیابی ملی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11 سال سے پھنسے ہوئے GIDC کیس کا فیصلہ دے دیا. یہ وہ معاملہ ہے جس میں کہ حکومت کے ہاتھ ایک اندازے کے مطابق 417 ارب روپے اچانک آ جائیں گے اگلے 2 سالوں کے دوران 24 قسطوں میں. وزیر اعظم نے صاحب سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے تیار ہیں اس رقم کے استعمال کے حوالے سے. وہ کہاں رقم استعمال ہوگی اور کیا رقم کا تعین ہو چکا ہے کہ کتنے پیسے آئیں گے؟ میں ہر وقت دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کر رہا ہے. یعنی ہمارے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو امید دے, ان کو پاکستان میں ان کا ٹرسٹ بڑھائے, اور جھوٹ بول کے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جہاں سے لگ رہی ہو. حکومت ظاہر ہے کہ بہت ہی اس وقت مشکل میں ہے, اس کو ریونیوز چاہیے. یہ آپ کے پاس گاڈ سینڈ اپرچونٹی آئی. سپریم کورٹ نے اتنا پرانا فیصلہ کیا یہ GIDC کا. اب اس کے مختلف نمبرز آ رہے ہیں کہ 417 ارب روپے حکومت کے پاس آ جائیں گے, 192 آ جائیں گے, 200 ارب آ جائیں گے. لیکن یہ بہت ہی ایک اچانک ایک چیز آئی. کیا آپ نے فریم ورک بنایا, اس کا کیا کریں گے؟ ابھی تو شاید آپ نمبرز وغیرہ گن رہے ہوں گے. پہلے تو ابھی وہ نمبرز ایگزیکٹ پتہ چلوا رہے ہیں کہ اس کا ایگزیکٹلی کتنا گورنمنٹ کو اس میں سے ملے گا, اور وہ لگائیں گے سارا گیس کی انفراسٹرکچر کے لیے. کامران, ہمارا گیس کا بھی بڑا ایشو بنا ہوا ہے. وہ گیس وہ یہ ہے کہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے. ہم نے کنویں نہیں کھودے اتنے, ہمیں کنویں کھودنے چاہیے تھے. پاکستان میں تو گیس ہے, اور امپورٹڈ گیس ہم اب کے اوپر اب ہم گزارا کر رہے ہیں. تو وہ جو امپورٹڈ گیس ہے وہ اب ہم جس ریٹ پہ گیس بیچ رہے ہیں وہ کم ہے, جو امپورٹڈ ہے وہ بہت مہنگی ہے. تو ادھر بھی ایک قرضے چڑھ رہے ہیں. تو اس لیے گیس انفراسٹرکچر کے اوپر انشاءاللہ یہ پیسہ خرچ کریں گے. انٹرویو کے دوران جن مسائل کا انہوں نے ذکر کیا وہ بعض بہت ہی گھمبیر مسائل ہیں, اور کسی صورت سے PTI کی حکومت کو اور اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے, کیونکہ حکومت کو جو ورثے میں مسائل ملے ہیں وہ بعض مسائل تو اتنے گھمبیر مسائل ہیں, جس میں یہ انرجی سیکٹر کا بھی مسئلہ, بجلی کے سیکٹر کی ہم نے بات کی, نجکاری کی بات کی, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, یہ 10-15 سال سے یہ مسئلے چل رہے ہیں. ایسی ایک مسئلہ جو ہے جس کی وزیر اعظم نے ہائی لائٹ کیا, اس طرح سے یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا, یہ ہے پاکستان میں پینشنز کا مسئلہ. پاکستان کے خزانے کی محدود سکت, اور پھر یہ جو پینشنز کا بوجھ ہے یہ یقیناً حکومت کے لیے اور ہم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے جس کا ذکر وزیر اعظم نے کیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے. پاکستان ڈوب رہا ہے پینشنز کے نیچے. انہوں نے گورنمنٹ کارپوریشنز کے اندر اتنے لوگ بھرتی کر دیے ہیں, سیاسی بھرتیاں اتنی زیادہ کر دی ہیں. آپ صرف PTV لے لیں, اور تو چلیں چھوڑیں نا. PTV کا اس وقت 14 ارب روپیہ صرف پینشنز دینی ہے. یعنی وہ اتنے لوگ بھرتی کر دیے ہیں. آپ چینلز کے اندر کتنے ہیں پرائیویٹ چینلز آپ دنیا میں ہیں, کتنے لوگ آپ کچھ, وہ اتنے زیادہ وہاں بھرتی کر دیے ہیں کہ وہاں ان کی پینشنز ہی اب اتنی 14 ارب ہو گئی ہیں, تو آپ وائبل کیسے کر سکتے ہیں اس کو. اسی طرح آپ ریلویز دیکھ لیں, وہاں جس طرح بھرے ہوئے ہیں. PIA کے اندر اوور سٹافنگ دیکھ لیں, ان دونوں کے دور میں لوگ ان کی پینشنز آپ دیکھ لیں. ہمارا 500 ارب روپیہ ہمارا بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, تقریباً 460 ارب روپیہ پینشنز ہیں. تو یہ اتنا بڑا, اور اس کے لیے کبھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا. تو یہ تیسرا چیلنج ہے جس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک پینشن فنڈ بنائیں جس کو ہم انویسٹ کریں. ہماری پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے, کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سلو ہو گئی, کیونکہ اس کے لیے ہم بڑی ایکسپرٹیز چاہ رہے ہیں. دنیا میں پینشن فنڈز ہیں, ملیشیا میں تو حج فنڈ بھی ان کا ایک بہت بڑا ایک سورس آف سیونگ ہے, پیسے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں. تو ہم ملیشیا سے بھی سیکھ رہے ہیں, اور باہر بھی جو پینشن فنڈز ہیں وہ پوری کمیٹی آج بھی ہم نے کیبنٹ میں ڈسکس کیا. وہ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ باہر سے لوگ ایکسپرٹیز نہیں آ سکتی تھی, اب ہم اس کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں اور پوری کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک پورا پروگرام لے کے آئیں کہ ہم نے پینشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یقیناً باہر بیٹھ کے تو ہم اپنے اندازے اور انالیسس کر سکتے ہیں, لیکن جیسے کہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر وزیر اعظم نے بتایا کہ 500 ارب کا بجٹ ہے, 400 ارب روپے تو ٹینکس پینشنز کے دینے ہیں. 400 ارب روپے پینشنز کے دینے ہوں کسی بھی حکومت کے پاس, اور اس کا پراپرلی انویسٹڈ نہ ہو یہ پورا پینشن فنڈ, یقیناً یہ حکومت کے لیے ایک تباہی کی صورتحال ہے. وزیر اعظم نے یہ اچھی بات کہی کہ اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے. اسی انٹرویو کے دوران انہوں نے جس عالمی لیڈر کی بے پناہ تعریف کی, واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ملیشیا پاکستان کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے. وہ لیڈر جو پاکستان کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے, یقیناً ان کے لیے تو وہ رول ماڈل ہے, یعنی کہ ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتر. جی بھر کے انہوں نے ڈاکٹر مہاتر کی بات بھی کی اور ان کی تعریف بھی کی. کرپشن تو چھوٹے پیمانے پہ چلتی رہتی ہے,
لیکن ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کے وزیر اور اس کا پرائم منسٹر جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. یہ مجھے مہاتر محمد نے 20 سال پہلے کہی تھی. ملیشیا کے اندر کیا ہوا کہ انٹرنچ پارٹی 40 سال سے ون پارٹی سسٹم تھا. مہاتر محمد چھوڑ کے گئے, ادھر وہ نجیب آ گئے. انہوں نے 10 سال میں وہ ملک جو کہ خوشحالی کی طرف جا رہا تھا اس کو مقروض کر دیا, چوری کر کے. وہ بھی کرپشن, ان کے اوپر تو پوری فلم بنی ہوئی ہے ڈرٹی منی. انہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیا, ملک مقروض ہو گیا. مہاتر محمد نے ایک نئے لوگوں کے ساتھ ایک کولیشن بنا کے اس کو ہرا کے پاور میں آ گئے. اب مہاتر محمد مسلمان دنیا میں اگر میں سمجھتا ہوں کوئی اسٹیٹسمین نکلے تو وہ نکلے جنہوں نے ٹرانسفارم کیا اپنے ملک. 2.5 سال میں اسٹیٹس کو ان کو گرا دیا. اور میں مہاتر محمد سے جب پوچھا یہاں, انہوں نے کہا ہمارے نئے لوگ تھے, ان کے وہی پرانے تھے, انٹرنچ تھے, روٹس تھی, بیوروکریسی میں وہ تھے. یعنی وہ پارٹی مہاتر محمد جیسے کی 2.5 سال میں فارغ کر دیا انہوں نے. دنیا میں پینشنز کے باقاعدہ سکیمز بنی ہوتی ہیں, پینشن فنڈز بنے ہوتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں. بلکہ مہاتر محمد نے مجھے کہا ملیشیا میں ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے, وہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی سورس ہے انویسٹمنٹ کی, سیونگ کی. نو ڈاؤٹ ملیشیا پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے لیے ایک رول ماڈل ہے. جمہوریت بھی ہے, شفافیت بھی ہے, ترقی بھی ہے, اور یقیناً پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی روشن مثال ہے. اور اگر وزیر اعظم عمران خان امپریسڈ ہیں ڈاکٹر مہاتر محمد سے تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے. اوورآل اس پورے انٹرویو کے دوران وزیر اعظم کا جو تھاٹ پروسیس میں نے دیکھا, جو ان کا سینس تھا پاکستان کے کلیدی مسائل کے حوالے سے, یقیناً وہ بہت امپریسو تھا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بلا روک ٹوک, بلا لگی لپٹی کے وہ مان رہے تھے کہ کہاں پہ تساہل ہوا ہے, کہاں پہ کمزوری آئی ہے, کہاں پر ان سے جو ہے غلطی ہوئی ہے, اور کہاں ان تمام مسائل کے حوالے سے ان کا آگے کا ویژن جو ہے وہ کافی کلیئر نظر آ رہا تھا. اور بہت ہی یہ حوصلہ مندی کی بات تھی جو تمام گفتگو انہوں نے کی. کمرشل بریک لیتے ہیں, نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. جس کے بعد اس پورے انٹرویو سے پہلے میری وزیر اعظم سے ایک نجی ملاقات بھی ہوئی تھی اسی انٹرویو سے ذرا قبل. وہ بہت ہی مزیدار اس میں گفتگو وزیر اعظم کی نظر آئی, اور ان کا ذہن سمجھنے کا مجھے موقع ملا, اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ان کی سوچ کا اس وقت رخ کیا ہے. بڑا امپریسو وہ انکاؤنٹر تھا. اس کی بات میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ ایک چھوٹے سے واقعے میں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان سے کل میرا تفصیلی انٹرویو اپنی صحافتی زندگی کا سب سے خوشگوار اور دلچسپ تجربہ تھا. سربراہان مملکت سے اس سے پہلے بھی انٹرویوز ہوتے رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں صدر بش کو بھی انٹرویو کر چکا ہوں, لیکن یہ تجربہ ہر لحاظ سے نادر تھا اور انتہائی خوشگوار تھا. اس کی ابتدا ہوئی تھی اب سے چند ہفتے قبل, جب مجھے بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مجھے ایک تفصیلی انٹرویو دینا چاہتے ہیں, اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کابینہ کے ساتھ بھی کیا ہے. یقیناً میں متمنی تھا کہ یہ موقع ملے تاکہ اس کے ذریعے سب سے بڑی خواہش ہماری یہ ہوتی ہے اور سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ تک مستند معلومات پہنچے, مستند ذریعوں سے معلومات پہنچے, اور جو پاکستان کے قومی مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ تک یہ تمام معلومات پہنچے. اور اسی لیے جب یہ مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم مجھے یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومتی کارکردگی کا میں جائزہ لوں, اور یہ آئے گا اس وقت جب حکومت کی 2 سالہ سالگرہ ہوگی, تو وہ موقع ہمیں دیا جائے گا کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی کارکردگی کا, ان کی حکومت کا اور ان کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیں. اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہمیں ایک بھرپور موقع حاصل ہوگا. اس کی ابتدا ہوئی, اور کل جب یہ انٹرویو ہونا تھا اس سے ذرا قبل مجھے وزیر اعظم عمران خان سے ان کے ذاتی دفتر میں ملاقات کرنے کا, نجی ملاقات کا ایک موقع ملا. یہ بہت ہی دلچسپ موقع تھا. جس وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو وزیر اعظم وضو کے لیے واش روم میں تھے. جب وہ نکلے تو ان کے کپڑے گیلے تھے, اور یقیناً جس طرح سے واش روم میں وضو کے بعد آپ نکلتے ہیں ان کی وہ کیفیت تھی. مگر نکلتے ہی انہوں نے کہا کہ کامران, میں آپ کو موقع اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستانیوں کو انتہائی مشکل حالات میں امید کی کرن دکھائی ہے, ان کی مایوسیوں کو چھانٹنے کی کوشش کی ہے, پاکستانیوں کا پاکستان پر اعتماد بڑھانے کی کوشش کی ہے, جس پر میں پاکستانیوں کی جانب سے بھی اور اپنی حکومت کی جانب سے
آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب کہ ہماری حکومت 2 سال پوری کر رہی ہے، میں آپ کو اس بات کا موقع دوں کہ آپ ہماری حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں، اور میں آپ کو یہ بھرپور موقع دینا چاہتا ہوں، جس طرح سے چاہیں آپ جائزہ لیں، جس طرح سے چاہیں آپ میرا احتساب کریں، مجھ سے سوال پوچھیں، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، آپ صرف تنقید برائے تنقید پہ یقین نہیں رکھتے، آپ نے ہمارے کمزور معاملات پہ جہاں پر ہم سے غلطیاں ہوئیں، جہاں ہم چونکہ آپ نے بے پناہ ہم پر تنقید کی ہے اور بہت ہی زبردست اور بھرپور انداز میں تنقید کی ہے، مگر جہاں پر ہماری غلطی نہیں تھی یا جہاں پر حوصلہ افزا صورتحال نظر آئی، جہاں پاکستانیوں کے لیے بہتر خبریں نظر آئی، آپ نے اس کو بھی پروجیکٹ کیا اور بھرپور انداز میں میری بھی مدد کی، حکومت کی مدد کی، اور اس کے ذریعے پاکستانیوں کی مدد کی کہ وہ پاکستان اس مشکل صورتحال میں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا اور بہت تفصیل سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جب ان کی حکومت آئی، اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ $60 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، معیشت کا بدترین صورتحال، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کیوں IMF میں فوراً نہیں جاتے، کیوں فوراً جا کے پاکستان کی مدد نہیں کرتے، کوئی بینکرپٹ کہہ رہا تھا، کوئی ڈیفالٹ کنٹری کہہ رہا تھا، اور یقیناً یہ اتنی خطرناک صورتحال تھی، اور اسی کمزور صورتحال میں 6 مہینے ہم اس سے جدوجہد کرتے رہے، کبھی اس ملک میں بھاگے، کبھی اس ملک میں بھاگے، اور مدد لے کے آئے، اور پھر دیکھا پاکستان کیونکہ معاشی طور پہ کمزور ہو رہا تھا، بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی ٹھانی، جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہماری مدد کی، اور یقیناً کئی ہفتے اس کے اندر گزر گئے، پھر سیاسی تلاطم پیدا ہوا، دھرنے کی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کووڈ کی صورتحال ہو گئی ہے، اور اس طرح سے پورا 1 سال تو ہمارا ان کلیدی جنگی چیلنجز سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال پوچھئے گا، جس طرح سے آپ چاہیں سوال پوچھیں، میری کوئی اس سلسلے میں نہ پرائرٹی ہے، نہ ریکویسٹ ہے، نہ میری کوئی درخواست ہے، آپ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جو بھی بات کہیں گے وہ ہماری اصلاح کے لیے بات کریں گے، وہ چیز کہیں گے جو کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور میں اس کے ذریعے، میں اس اوپن فورم کے ذریعے پاکستانیوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری کہاں کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا ہمارے پاس کیا جواب ہے، ان کمزوریوں کے حوالے سے ہمارا آگے کا پلان کیا ہے۔ میں پورے پاکستان کو اپنے کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو پاکستانی کے سامنے آپ کے ذریعے، اور کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی کلیدی بات ہوگی، جو کلیدی مسائل ہوں گے، آپ ان کو پوچھیں گے، آپ یقیناً بھرپور انداز میں پوچھیں گے، مگر آپ کے دل میں پاکستان کی تڑپ موجود ہے، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جو نازکی معاملات ہیں وہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن ہماری حکومت کا احتساب کرنے میں آپ جس طرح سے چاہیں احتساب کریں، اور کامران میں آپ کو بالکل اس سلسلے میں نہیں روکوں گا، پلیز آپ کو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، جہاں ہماری کمزوری ہے اس کو بیان کریں، میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، اپنی قوم کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ بات آپ سے بند کمرے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں یہ کیمرے کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے براہ راست کیمرے میں بتائیں پوری قوم کے سامنے کہ میری کہاں کہاں کمزوری ہے، میری حکومت کی کہاں کہاں کمزوری ہے، میں اس کا تجزیہ حاصل کروں گا اپنے ذہن پہ، اور پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خوشگوار تجربہ ہے، سربراہان مملکت سے انٹرویوز کرنا، ان سے بات چیت کرنا، اور پھر جتنے بھی اہم لوگ ہیں، یہ ہمارا معمول کا حصہ ہے، لیکن اس انداز سے جو اس کا پری ایمبل ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، یہ یقیناً ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا، اور میرا پاکستان پر اس وقت اس لیڈرشپ پہ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وی کانٹ ٹرن دا کلاک بیک۔ ابھی فوری طور پہ 4 سال تین بار مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی، اچانک PMLN چوتھی بار ہو سکتی، 4 بار پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چکی ہے، اچانک پیپلز پارٹی 5ویں بار ابھی فوری طور پہ اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے، 3 بار ہم نے فوج کو بھی استعمال کر لیا ہے، اقتدار میں آ چکی ہے، ابھی ہمیں اس حکومت کو موقع دینا ہے، عمران خان کو موقع دینا ہے، اور بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اقتدار میں ہیں ہمیں حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، پنجاب میں ہماری حکومت نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے، خود انہوں نے کہا کہ ہمیں کہاں حکومت کا تجربہ تھا، مجھے کہاں حکومت کا تجربہ تھا، اور بہت ہی خوش دلی سے انہوں نے بات مانی، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ لرننگ پروسیس اوور ہو گیا ہے، اور پھر یہ جو بڑے چیلنجز آئے، کووڈ کا چیلنج، اکانومی کا چیلنج، بھارت کے ساتھ جنگی صورتحال کا چیلنج، اس کو ہم نے ایز اے قوم بہت اچھی طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے، اور یقیناً عمران خان کو، ان کی حکومت کو اس کا کریڈٹ بھی ہمیں دینا چاہیے۔ اس لحاظ سے اس بیک گراؤنڈ کے اندر وزیر اعظم کی اس خوش دلی سے اور اس اوپن
अंदाज से, जिस तरह से उन्होंने हमें वेलकम किया और इनकरेज किया कि आप जिस तरह से चाहे मेरा एहतसाब करें, मगर मेरी कौम के सामने एहतसाब करें, कैमरे के सामने एहतसाब करें, मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मैं आगे जा रहा हूँ, कहाँ मैं पीछे जा रहा हूँ। और ये नादिर मौका मेरे साथ आया और मेरे प्रोफेशनल लाइफ का यकीनन ये एक बहुत ही शानदार मौका था। मेरे नज़दीक इमरान खान का वज़न भी बढ़ा और उनकी जो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उनकी इस पूरी सोच से, और इसलिए भी इम्प्रेस्ड हुआ, ये पाकिस्तान का लीडर है और ये इस अंदाज से ओपन आर्म जो है वो कहता है कि जी कि मुझसे मेरी बात पूछे, मेरे सवाल पूछे। और अल्लाह का शुक्र है जो हमें रिस्पांस मिला है आज पूरे पाकिस्तान से, आपके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, डायरेक्ट मैसेजेस के ज़रिए बेपनाह रिस्पांस है। अल्लाह के फजल से उसका एहसान है कि हमने, क्योंकि सारे सवाल पूछे, कौम उस पर बहुत खुश है और बहुत उस पर सेटिस्फाइड है। मगर ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज से उनके जवाब दिए, वो कि वो नहीं कहे, उन्होंने नहीं कहा कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, ये कमज़ोरी गलत बयान कर रहा हूँ, ये गलत है, ये जो कोताहियाँ हैं ये गलत है। उन्होंने उसको तस्लीम भी किया, लेकिन उसका बहुत ठोस जवाब दिया। किसी मौके पर भी वो उनका टेम्पर लूज़ नहीं हुआ, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब देते रहे, जो यकीनन हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बहुत हौसला अफजा सूरत हाल है। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उनसे रहा, क्योंकि उनकी हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़ एक्शन किया। शुगर मिल मालिकान का ऐसा लगता है कि रद्द अमल आया। बेसिक पॉइंट तो ये है कि जब उनकी हुकूमत आई थी 70-75 रुपए किलो चीनी थी और आज 110 रुपए किलो चीनी हो गई है। मैं जानना चाहता था वज़ीर आज़म से कि आखिर उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर ये रद्द अमल भी आया, अवाम तो उनसे जवाब मांग रहे हैं। आपने शुगर जो मिलर्स थे उनके खिलाफ एक्शन किया, उसका नतीजा ये निकला कि शुगर उसने हो गई है आज कराची में 110 रुपए किलो। एक तरह से ये ओपन वॉर है, गवर्नमेंट पे भी है, गरीबों के साथ भी है। अगर आपकी हुकूमत क्या कर रही है, ये बहुत मुश्किल मामला है। इसमें मुल्क में कार्टेल्स बने हुए हैं, हर जगह पे लोग बैठे हुए हैं जो कि आर्टिफिशियली बैठ के कीमत उसके ऊपर करते हैं, आम को धमकी देते हैं। जब ये शुगर का हमने फैसला किया, अब एकदम चीनी ऊपर चली गई। जब फोरेंसिक इंक्वायरी कर रहे थे, शुगर मिल एसोसिएशन ने धमकी, लेटर में धमकी दी वाजिद ज़िया को, FIA को, कि ये जो आप कर रहे हैं फौरी तौर पे रोके। उनको इतना है कि हम इकट्ठे होके जब भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जब चीनी की कीमत ऊपर जाएगी, घुटने टेक देगी गवर्नमेंट। इनके पास क्लाउट है, इनके पास ताकत है। एक कमीशन की रिपोर्ट पे अदालतों के पास चलेगा स्टे ऑर्डर लेने के लिए। कमीशन पे कैसे स्टे ऑर्डर ले सकते हैं? ये तो रिपोर्ट थी, इंक्वायरी रिपोर्ट थी। तो ये पावर है इसकी। तो अदालतें तो आजाद हैं, हम नैब में रेफर करेंगे। अब वो नैब के फाइल दिए, मगर ये भी उनको बताना जरूरी था कि एक आम पाकिस्तानी बेचारा, ये 22 करोड़ पाकिस्तानी, वो कहाँ इन दलाइल में जाएगा, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेगा। उसकी इतनी सोच नहीं है, इतनी समझ नहीं है। वो तो ये जानता है कि आपकी हुकूमत में चीनी 110 रुपए किलो हो गई है। एक गरीब पाकिस्तानी को ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। वो तो कहता है मेरी चीनी जो है, इमरान खान साहब जब आप आए थे तो ये मुझे 70 रुपए किलो मिलती थी, अब मुझे 110 रुपए किलो मिल गई है। इस तो लोग गए ना। टैक्स ये नहीं देते, टैक्स चोरी ये करते हैं, प्रॉफिट्स ये बनाते हैं। नाम एक्सपोर्ट करने के लिए पता चलता है कि वो एक्सपोर्ट नहीं होती, वो ऐसे एक्सपोर्ट्स के नाम पे रिबेट्स ले रहे हैं। पंजाब के अंदर दुगनी चीनी बेची गई है, जो हर साल हर महीने में चीनी होती है, उसी दुगनी जुलाई में चली गई है। पता चला चीनी सिंध जा रही है, सिंध में तो खुद शुगर तो उधर कैसे चीनी जा रही है पंजाब से? ये अब होर्डिंग कर रहे हैं जाके सिंध के अंदर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वहां नहीं है। इस सारे माफिया का तो मेरी ये जिंदगी की मशरे में मुकाबला करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक ये माफियाज बैठे, क्योंकि मैं किसी माफिया का हिस्सा नहीं हूं। पहले तो जो गवर्नमेंट में आता था सारों की तो शुगर मिल्स है, सब तो फायदा उठाते थे। ये पहली दफा इनको किसी ने पूछा, ये होगी थोड़ी सी कशमकश। जब एक गवर्नमेंट फैसला कर लेती है, थोड़ी देर अवाम को मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें, गवर्नमेंट को कहें कि हम गवर्नमेंट घर आते, जब तक ये कानून के नीचे नहीं आते हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जब चीनी मामले का जिक्र हो रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये नादिर मौका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से पहली बार ऑन कैमरा पूछा जाए कि उनके अजीम दोस्त, उनके पार्टी के उनके साथ मेमार जहांगीर खान तरीन के हवाले से उनकी क्या पोजीशन है और इस पूरे मामले में जहांगीर खान तरीन के किरदार के हवाले से वो क्या समझते हैं। ये पहली बार था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पब्लिकली कुरेदने की कोशिश की गई और मैंने उनसे इस मौके को इस्तेमाल किया कि मैं बराह रास्त उनसे पूछूं कि जहांगीर खान तरीन के किरदार के हवाले से वो क्या समझते हैं। और जब मैं उनसे पूछ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं बिल्कुल उनसे करीब बैठा हुआ था, तो मैंने उनकी आंखों में दर्द देखा, उनके दिल में दर्द देखा। वो यकीनन बहुत ही अंदर से बात कर रहे थे और वो बहुत ही जिस अंदाज से बात कर रहे थे वो बिल्कुल साफ लग रहा था कि जब वो जहांगीर खान तरीन साहब की बात कर रहे हैं तो वो जज्बात से मगलूब हो रहे हैं।
آپ کے بہت ہی کلوزسٹ پولیٹیکل الائے تھے جہانگیر خان ترین صاحب، اور 20% جو شوگر پروڈکشن ہے وہ اس کو اون کرتے تھے، ان کا کیا رول تھا اس میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں کہ جہانگیر جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں، جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے۔ بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ جہانگیر ترین کی فیکٹریاں نہ ہوں باقیوں کی ہوں، وہ تو سب کی ہونی پڑنی تھی، نہیں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے، وہ تو پھر وکٹمائزیشن ہوگی نا، دوسروں کی کریں۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے۔ اس کی مجھے افسوس بہت ہوا، افسوس اس لیے ہوا کہ میرے قریب سب سے، بلکہ میری اگر پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی، تو اس کے اندر افسوس ہوا مجھے۔ یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے، مثلا میرا کزن ماجد، اس کو مجھے ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا جب میں کیپٹن بنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی۔ اسی طرح میرا ایک کزن تھا، میں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا، اس کے بعد وہ اس کے بھائی کو، تو وہ میرے فرسٹ کزن تھا۔ تو اس طرح کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ۔ دیکھیں، ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر لیڈر میں نہیں ہیں، وہ پھر کبھی بھی لوگوں کا رسپیکٹ نہیں کمانڈ کرتا، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ یہ موقع تھا کیونکہ جہانگیر خان ترین کے حوالے سے جذبات میں مغلوب نظر آئے وزیر اعظم عمران خان، اور ان کی خدمات کا انہوں نے کھل کے اعتراف بھی کیا ہے، لیکن مجھے ان کو بتانا ضروری تھا کہ پاکستان کے شوگر کے کاروبار میں جو کہ پروڈکشن ہے اس کا 20% حصہ وہ ہے جو کہ جہانگیر خان ترین اس کو رن کرتے ہیں۔ مگر جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ کہ جو شوگر میلرز ہیں ان میں اگر کوئی بہتر جس کی اور شفاف آپریشنز رہے ہیں تو وہ یقیناً جہانگیر خان ترین کے معاملات ہیں، اور یہی میں نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ واحد مل ہے جس کو کہ بگ فور آڈٹ کر دیں۔ KPMG اس کی آڈٹ کرتی ہے، اور جو پھر فارمنگ جس طرح سے انٹروڈیوس کی ہے جہانگیر خان ترین نے، وہ یقیناً پاکستان میں ایک آئیڈیل فارمنگ کی پوری مثال ہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو تحقیقات سے پہلے گلٹی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے؟ میں نے کریدنے کی کوشش کی وزیر اعظم سے۔ جو پورا جو شوگر کا کاروبار ہے، خیال یہی ہے، اور جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کہ جو بھی کاروبار ہے اس میں اگر کسی کا بہتر یا آرگنائزڈ یا سسٹمیٹک کام تھا تو وہ ملز کا تھا جو جہانگیر ترین اون کرتے ہیں، اور ان کی آڈٹ بھی KPMG کرتی تھی، یا کم از کم جو فارمنگ کا اس کا ایکسپیرینس تھا جس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا ہے بیفور بینگ ججڈ بائی دا کورٹ اور بائی دا سسٹم؟ دیکھیں، وہ تو خیر ابھی گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں ہر طرح، ان کے جو کام کرنے، ان کی صلاحیت، ان کی مینیجریل سکلز، باقی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن باہر یہ اب باقی فیصلہ کریں گے ادارے، جو فائنڈنگز ہیں کمیشن کی وہ اداروں کے پاس چلے گی، وہ فیصلہ کریں۔ جو ان کا ادارے ہیں، جو ان کی شوگر پروڈکشن کے معاملات ہیں، بہترین ہے پاکستان میں، ان کی مینیجریل اسکل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بہترین فارمنگ انہوں نے سسٹمز انٹروڈیوس کیے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے وزیر اعظم ایک جانب ان کی سیاسی خدمات، اپنی دوستی کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے ان کی جو یہ ٹرانسپیرنسیز ہیں معاملات کی، جو خاص طور پر شوگر پروڈکشن کے حوالے سے جو ان کا رول ہے، وہ یقیناً وزیر اعظم اس کو تسلیم کر رہے تھے کہ وہ سب سے بہتر صورتحال ہے۔ اس انٹرویو کا سب سے دلچسپ موڑ وہ تھا جب میں نے کہا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے پوچھوں کہ جب وہ جہانگیر خان ترین کی بات کر رہے ہیں، ان سے اتنے جذبات میں مغلوب نظر آ رہے ہیں، تو اس شخص کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیاسی اس وقت کی پوزیشن پہ سب سے بڑا بوجھ ہے، اور وہ ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ اور اب میں نے سوچا کہ ان سے براہ راست اس سلسلے میں پوچھا جائے اور پوچھ لیا جائے کہ ان پر اعتماد کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس پس منظر میں یہ بھی ان سے میں نے جاننا چاہا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ عثمان بزدار پہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جبکہ نیب کی ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے۔ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کا ٹرائل ہے یہ جو عثمان بزدار کے خلاف نیب میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے۔ عثمان بزدار فیکٹر ہے پرائم منسٹر صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے ویکسٹ سپاٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اور ان کی گورنمنٹ۔ یہ 2 سال ہو گئے ہیں عثمان کے اوپر، کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ IB سے میں ایک ایک چیز کو چیک کرواتا ہوں۔ یہ جو الزام لگا ہے اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا، یہ اتنا مذاق ہے، اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں، سائز کا کام ہے وہ دینا، وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا۔ میرے خیال میں بڑا اس پہ کرتا ہوں کہ ایک بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا۔ اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، فہرست تو لمبی تھی جو کنٹینڈرز تھی، وہ بھی اس کے اوپر پھر مخالف بھی۔ مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، کوئی پیچھے پہلے پوچھ تو لے کے کیسے ہیں۔ اصل بات
یہ پنجاب کے اندر کیا کام ہو رہے ہیں, کیا پنجاب کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ پنجاب کی جو پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ تینوں سارے صوبوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں. مجھے یاد ہے نواز شریف جب 1985 میں چیف منسٹر بنے تھے, وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے. یقیناً مجھے بہت حیرت ہوئی جس انداز سے آپ نے سنا کہ جس انداز سے وزیر اعظم دفاع کر رہے تھے عثمان بزدار کا, اور اس وقت جبکہ نیب کی تحقیقات ان کے خلاف چل رہی ہے. غیر متزلزل اعتماد ہے وزیر اعظم کا, آپ نے دیکھا عثمان بزدار پر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیمپیننگ ہوتی ہے بزدار کے خلاف تو ان کی پارٹی کے اندر کی گروپنگز جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں, کیونکہ آبویسلی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بہت سارے لوگ بننا چاہتے تھے. مگر اس حوالے سے میں نے ان سے یہ جاننا چاہا کہ آخر ان کے اس غیر متزلزل اعتماد کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جو تجربہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں, جس انداز سے مینیج ہو رہا ہے پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے تحت, وہ کون سا ایسا ڈیزائربل اور کون سی ایسی شاندار مثال ہے جس کی وجہ سے ان کا اعتماد برقرار ہے عثمان بزدار پہ. یو اسٹل بلیو کہ عثمان بزدار از ڈوئنگ ڈیزائربل, جیسے بھی آپ کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے پرفارمنس. دیکھیں پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے, آسان نہیں ہے. پنجاب بڑا صوبہ ہے, میرے خیال میں وہ سیکھ رہے ہیں. میں اپنا کہتا ہوں کامران, میں نے جتنا ان 2 سالوں میں سیکھا ہے, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, حالانکہ میں ان سے تو بہتر جانتا تھا. میرا یہ ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھیں گے پنجاب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ میں تو اب سارے صوبوں کا جائزہ لے رہا ہوں نا. پنجاب اس وقت بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے. یہاں بھی مجھے وزیر اعظم نے امپریس کیا کہ انہوں نے بالکل کہا کہ بھائی ناتجربہ کاری ہے, ان کی بھی ناتجربہ کاری تھی, انہوں نے بھی کبھی حکومت نہیں کی تھی. اور پھر انہوں نے یاد دلایا کہ جب نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تھے تو وہ کس انداز سے بیہیو کرتے تھے, ان کا کیا رسپانس ہوا کرتا تھا. میں نے کہا کہ اب پنجاب کے معاملے میں وزیر اعظم پھنس نہیں رہے, تو میں نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ضروری سمجھا کہ پوچھا جائے کہ آخری کیسا مینیج ہو رہا ہے پروونس کہ جس کے 4 آئی جیز اور 4 چیف سیکرٹریز وہ چینج کر چکے ہیں. 2 سال میں 4 آپ نے آئی جیز چینج کیے, 4 چیف سیکرٹریز چینج کیے, 7 ہیلتھ سیکرٹریز چینج ہوئے. یہ گورننس کا ڈباکل کی پکچر نظر آتی ہے. یہ پارٹیز 30 سال سے پاور میں تھی, ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے. سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا, نہ ادھر تھا پنجاب میں نہ سینٹر میں. غلطیاں تو ہونی ہیں, کئی چوائسز غلط ہونی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے اندر وہاں کی جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ اتنی ایفیلیٹڈ تھی پوری, وہ جو شریف خاندان جو جب سے 30-35 سال سے وہ پاور میں ہیں, ان کی اتنے روٹس وہاں نیچے دبے ہوئے ہیں. جب ہمیں پرابلمز آتے تھے ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے, تو جب پرابلمز آئے ہمیں ایکسپیریمنٹ تو کرنا تھا. شوکت خانم جب بنا 5-4 سالوں میں 4 انٹرنیشنل چیف ایگزیکٹو چینج کیے, کیونکہ جب تک آپ کو وہ کمبینیشن نہیں ملتا. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی, اب یہ چلے گا آہستہ آہستہ, ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن. یہ لپٹی انداز میں انہوں نے کہا کہ بھائی نا تجربہ کاری تھی, ہم جانتے نہیں تھے بیوروکریسی کو, اور ظاہر ہے کہ ہم مختلف کمبینیشنز اپلائی کر رہے تھے. اچھی مثال انہوں نے دی شوکت خانم ہاسپٹل کے 4 انٹرنیشنل چیف ایگزیکٹو چینج کرنے پڑے. یقیناً یہ ایک بہت ہی بیڈ امیج تھا حکومت کا, یہ 2 سال میں 4 آئی جیز اور 4 چیف سیکرٹری. مگر وزیر اعظم نے کہا غلطی کی اور ہمیں اس کا تجربہ نہیں تھا, لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایڈمنسٹریشن کو اسٹیبلائز کر سکیں گے. اسٹیبلائزڈ اب ہمارا جو ہے وہ لیڈرشپ ہوگی بیوروکریسی کی اور پولیس کی. اچھی بات تھی. اور بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ کھل کے سوال اور کھل کے جواب دے رہے تھے وزیر اعظم, بنا لگی لپٹی بات کر رہے تھے, جس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ صاف اپنی غلطیاں بھی تسلیم کر رہا ہے اور انکریج کر رہا ہے کہ اس کی غلطیوں کو اجاگر کیا جائے. مزید اس انتہائی اہم اور تاریخی انٹرویو کی میں آپ کو پس منظر اور پیش منظر پیش کروں گا چھوٹے سے وقت کے بعد. ڈھائی کروڑ باسیوں کا شہر کراچی اور یہاں کی بپتا, یہاں کے مسائل اور وہ مسائل جو دنیا میں کسی بھی اس سائز کے شہر کے نہیں ہیں, وہ ہمارے اس پروگرام کا بہت فوکس رہا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی معاشی شہرت کی بات ہے اور یہ اس شہر کی بات ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہوتی ہے اس کو ووٹ نہیں دیتا, اور اس شہر کی بات ہے جس نے اس دفعہ پی ٹی آئی کو اپنا
वोट दिया, अपना एतमाद दिया, सियासी एतमाद दिया MQM के साथ, वज़ीर आज़म के साथ। उनके इस शहर के बारे में पूछना यकीनन मुझ पे लाजिम था। इस शहर ने उनको वोट दिया, वो वज़ीर आज़म बने। आरिफ अलवी को वोट दिया, वो सदर पाकिस्तान माशाल्लाह बन गए हैं। कैबिनेट के कई मेंबर्स हैं। और पाकिस्तान की माशी शहरत के साथ वज़ीर आज़म अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, उनकी पार्टी अब वादे पूरे नहीं कर रहे, कराची के एतमाद पर वो पूरे नहीं उतर रहे। इस हवाले से मुझे उनसे हार्ड हिटिंग सवाल पूछना था। आपको और आपकी पार्टी को बहुत वोट मिला, एक नया एरिया जो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस आया, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची था, जो कि मुल्क की इकनॉमिक हब भी है। और उसने कहा कि जी हमने अल्ताफ़ हुसैन को वोट नहीं देना, हमने इमरान खान को वोट देना है। और बड़ी होप से, क्योंकि लोग वहाँ बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली एक तरह से डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, कोई बेसिक काम नहीं होता, पीने का पानी ख़रीद के पीते हैं। इतना बड़ा शहर है, एक बस नहीं चल रही है, रोड्स का आपको हाल पता है, आधी रोड्स नहीं है, पूरे शहर में कहीं आपको स्ट्रीट लाइट्स जलती नज़र नहीं आएंगी। अनबिलीवेबल डिस्पेयर है, डिस्पोंडेंसी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है हमारे मसले का हल करेगा। पीपल्स पार्टी को वोट देते नहीं है कराची वाले। आज 2 साल हो गए हैं, कितना आपको पिंच कर रहा है ये कि आप डिलीवर नहीं कर पाए? देखिए, मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि जब मैं कराची को देखता हूँ, कराची में तो एक ऐसा शहर था, रात के 2 बजे 3 बजे निकलो, वहाँ तो वाकई रोशनियां का शहर था। और वहाँ तो यानी वो एक वाइब्रेंट सिटी थी। कराची ड्राइव करता है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट। कराची में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर, वाइब्रेंसी उसके, यानी इतनी मुश्किलात के बावजूद भी कराची में बिजनेस हब है पाकिस्तान का। तो वो जो तबाही बिची पहले, तो उसकी वजह से वो जो गन कल्चर आया और वो जो तबाही हुआ कराची का, आप सब जानते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि वोट आती है, जो सिंध की पार्टी है वोट लेती है इंटीरियर से, तो उनका इंटरेस्ट उधर चला जाता है। मैंने इमरान खान साहब को याद दिलाया कि ये आप बैकग्राउंड की बात करें, आप मसला दीजिए, आप बताइए कि आप इस मसले को हल कैसे करेंगे। हालिया दिनों में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इदारे बहुत परेशान हैं क्योंकि ये टिकिंग बॉम्ब बन रहा है कराची। अब इस मसले का हल बताइए। मैं जानना चाहता था इस इंटरव्यू में कि वो पाकिस्तान के अवाम को, कराची को ख़ास तौर पर बताएं कि वो अब इस मसले का हल कैसे करेंगे। आपको लोगों ने वोट दिया है, आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आज जो अवाम का दुख है इसका हल क्या है? ये तो टिकिंग बॉम्ब है प्राइम मिनिस्टर साहब, ये इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये 2.5 करोड़ लोग जो है ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। पहले तो ये सोचो कि कराची में क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिंध की है, बजट तो उनके पास जाता है, पैसे तो सेंटर उठा के फेडरेशन जो है वो सूबे के हिस्से दे देती है। अनफॉर्चुनेटली जब तक आप 18th अमेंडमेंट में राइट्स देते हैं आप सूबे को, और उनको जितनी भी राइट्स दे चुके हैं, सेंटर जब तक सूबा ना चाहे, मसलन मैं पंजाब में इंटरफेयर करता हूँ, KP में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स है, लेकिन अगर सूबा इजाज़त नहीं आपको देता, वो कहेंगे जी वो शोर मचा देते हैं कि आपके राइट्स ले रहे हैं, आपको इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन अवाम तो इंतज़ार कब तक करेगी प्राइम मिनिस्टर साहब? एक पब्लिक बस नहीं है सर इस शहर के अंदर, एक पब्लिक बस नहीं, आधा शहर पानी खरीद के पीता है, सड़कें नाम की चीज नहीं है। आप हेल्पलेस हैं ये फिलॉसफी से, और न जाने कब इसका हल होगा। तकरीबन 2 साल तो आपकी हुकूमत को भी हो गए सर। इस तरह इस सिचुएशन में बैठ के, जिधर के गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, जो भी हम कर सकते हैं वो अब हम करने वाले हैं। जब तक एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी बना के उसकी अपनी कलेक्शन होनी चाहिए पैसे की, जो कराची के ऊपर खर्च हो। सो पहले तो वो मैं अदालत में गया हूँ और हमारा केस है, और इंशाल्लाह हम लड़ रहे हैं उस लोकल गवर्नमेंट के। जो हम जब तैयारी की थी इस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सोचा था कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जगहसाई हुई पिछले 2 सालों के दौरान, वो था वो जब PIA प्लेन क्रैश हुआ, और उसके बाद जो फ्लाइंग लाइसेंस स्कैंडल सामने आया, और जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसको डील किया, जिस तरह से पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को पकड़ा, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी। कैसे होता कि मैं वज़ीर आज़म से नहीं पूछता कि आपकी हुकूमत ने इंतहाई इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। एक चीज़ और जो बड़ा मिसमैनेज किया है आपकी गवर्नमेंट ने, वो है जब PIA प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद की जो सिचुएशन बनी, और फिर ये जो फेक पायलट लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंसेस, ये वो पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई, और फिर पाकिस्तान जो है वो उस पर पाबंदियाँ लगी दुनिया में। और ये एक जनरल व्यू यही है कि ये बहुत ही मिसमैनेज किया है, और ये बहुत ही एक अगेन अ मेजर डिबाकल ऑफ योर गवर्नमेंट इन द पास्ट 2 years, जो पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है। ये जो पूरा इशू आपने जिस तरीके से मैनेज किया, देखिए कामरान, जितना भी डिबाकल हुआ है,
اس سے بہت بڑا ڈباکل ہونا تھا اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ ہمارے پاس ایک انکوائری رپورٹ میں آ گیا کہ 260 پائلٹس کے مشکوک لائسنس ہیں اور ہم اس کے اوپر بیٹھے رہتے، اور جب یہ بھی پتہ چل جاتا کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر کم از کم 4 مس ایپس ہوئے ہیں پائلٹ ایرر کی وجہ سے، جیسے ہم نے پریزنٹ کیا وہ بہتر ہو سکتا تھا۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے پورا انسٹرکٹ کیا، جب مجھے پتہ چلا میں نے سمجھایا تھا کہ اس کو بڑا کیئرفلی، کیونکہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اس کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ وہ اس کا اتنا بڑا فال آؤٹ نہیں آنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا، وہ ہماری غلطی تھی۔ ہم نے تو جا کے اعلان کیا کہ ہمارے فیک پائلٹس ہیں، ہمارے فیک فلائنگ لائسنسز، اٹ کریٹڈ اے سٹر ان دا ورلڈ، پاکستان کا بڑا نام بدنام ہوا، اور پھر آپ نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اپنے منسٹر کو اس کا سے۔ جو رپورٹ سامنے آئی وہ تو بڑی خوفناک تھی، تو اس کے اوپر فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اب ہم کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ جیسے ہی آپ نے ان پائلٹس کو تو امیڈیٹلی آپ کو سسپینڈ کرنا پڑنا تھا، تو جیسے ہی آپ نے کرنا تھا نیوز تو باہر آ جانی تھی، لیکن کرنا تو تھا آپ نے۔ اب یہ ہے کہ یہ میں ادھر اپنی کمزوری مانتا ہوں گورنمنٹ کی، کہ ہم نے اس کو ایسا بھی پریزنٹ کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا فال آؤٹ نہ آتا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے امید ہے، پاکستان کے لیے ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کم از کم جانے تو صحیح کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، کہے تو صحیح کہ غلطی ہوئی ہے۔ اور یہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ پبلکلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اس کو صحیح مینیج نہیں کیا ہے، اور یقیناً یہ ہماری غلطی ہے، اور یہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ میں ان کو بتانا چاہتا تھا اس فورم کے ذریعے کہ اس پورے ایویشن سیکٹر کو ان کی حکومت نے مس مینیج کیا ہے۔ یہ جو پورا ایویشن ہے، جس طریقے سے یہ مینیج ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب، یہ بھی بڑی ویکنس ہے۔ فل فلیجڈ ورکنگ آپ نے ڈائریکٹر جنرل نہیں لگایا سول ایویشن کا، آپ کے جو سیکرٹری صاحب تھے وہ ہی ورکڈ ایز ڈائریکٹر جنرل ایز ویل، پھر وہ سی اے کے بورڈ کے چیئرمین بھی تھے۔ اٹ از اے میسو مس مینجمنٹ، اور ایک بہت ہی سوری فگر یہ بنتی ہے جس طرح سے ایویشن کو ڈیل کیا گیا ہے۔ دیکھیں کامران، جو ایویشن سارا یہ جو سی اے ہے، یہی جس طرح سٹرکچر ہوا وہ یہ غلط تھا ہمیشہ۔ دیکھیں سی اے ایک ریگولیٹر ہے، وہ ریگولیٹر دونوں کام نہیں کر سکتا کہ وہ ریگولیٹر بھی کرے اور وہ ساتھ وہ اور بھی سارے کام کرے۔ مگر آپ کی گورنمنٹ میں ہوا نہیں، وہ تو پہلے کا چلا آ رہا ہے نا، 8-9 مہینے سے لگے ہوئے ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے۔ وہ اب انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ریگولیٹر کو سی اے کو علیحدہ کریں گے۔ یہ تو ریگولیٹرز ہیں، یہ وہ پلاٹس بھی بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ ہوتا تب اصل میں پرابلمز آتے ہیں اور کرپشن آتی ہے۔ تو یہ سی اے کا جو سارا سٹرکچر تھا وہ غلط تھا، اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر ارشد کی پوری کمیشن بنی، انہوں نے پوری تحقیقات کر کے پلان بنا کے ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کیا، جو کہ اصل میں ہمارا یہ کووڈ سے پہلے ہو جانا تھا۔ وہ کووڈ میں کئی چیزیں ڈیلے ہو گئی، یہ اب ہونے لگا سارا۔ اور پھر ہم تو ادھر بھی جا رہے ہیں کہ اپنے سارے ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کریں، ان سے بڑا پیسہ بن سکتا ہے، یہ ماڈرن ایئرپورٹس بنیں۔ وہ سیکنڈ سٹیج ہے، پہلے ان کو سیپریٹ کر کے پھر ایئرپورٹس کو اور بہتر لیول پہ لے کے جائیں۔ کیونکہ یہ اپورچونٹی تھی ہمارے پاس، اور یہ وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ ان کی حکومت کا احتساب کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس 2 سال میں اس حکومت نے جو کہ آئی تھی کرپشن کے خاتمے کے لیے، کیا پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کیا یہ نہیں۔ اور میرے نزدیک اس کی ایک سب سے اہم مثال یہ ہے کہ ایف بی آر وہ محکمہ جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک انتہائی اہم ستون ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ آخر ان 2 سالہ حکومت کے دوران کیا کوئی پاکستانی ایسا ہے جس کا ایف بی آر میں کوئی مسئلہ پھنسے اور وہ بغیر رشوت دیے حل ہو جائے؟ وزیر اعظم کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اس معاملے میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ایف بی آر ہے، یہ سب سے بڑا ادارہ ہے، جس سے ہمارا ریونیوز ہے۔ یہ ہو جاتا کہ پاکستان میں لوگوں کا کم رشوت دیے کام ہو جاتا، کوئی کام رشوت کے بغیر بھی ہو جاتا۔ اس 2 سال کے دوران میں پورے اس ریونیو کے ایف بی آر کی بات کرتا ہوں، آپ نے بڑی کوششیں کی، شبر صاحب آئے گئے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کام تو پیسے سے ہی ہوتا ہے سر۔ ایف بی آر میں ہمیں پرابلمز آئی ہیں، میں مانتا ہوں، کیونکہ 23,000 لوگ ہیں ایف بی آر میں، 23,000۔ ہم نے جو سب سے پہلے کوشش کی آٹومیشن کی، جو ابھی بھی کر رہے ہیں، سب سے جب تک آپ نے اگر صحیح اس کو چینج کرنا ہے آٹومیشن لے آئیں، تو آٹومیشن اس کا اصل کیوں ہو رہا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں ہم، وہ اس کا پروسیس چلتا آ رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیں گے۔ کئیوں کی جب تک آپ یہ سسٹم چینج نہیں کریں گے وہ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ مجھے پتہ ہے لوگوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں بڑی جلدی ہونا چاہیے۔ آپ
जब भी चेंजेस लेके आते हैं, चेंजेस ओवरनाइट नहीं हो सकते। कई चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, लेकिन कई चीज़ों को थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा तजुर्बा ये है कि ऐसे मामलों में लीडर्स या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और फिर हेड ऑफ स्टेट वो मानते ही नहीं है कि जी मसला है, और फिर वो इसको डेविएट करते हैं और इधर उधर बात को ले जाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने छूट कहा कि हाँ ये अभी कमज़ोरी है हमारी और नहीं हो सके, और उसके लिए एफर्ट्स उनकी हुई हैं जो उन्होंने बताई हैं, और आगे उन्होंने कहा कि ये कमज़ोरी है और अब इसको ठीक करने के लिए स्पेसिफिक चीज़ें उन्होंने दी। हौसला अफजा बात है जो कि उन्होंने दी। सियासत पे बहुत कम मैंने बात की इस इंटरव्यू में, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के मसलों की बात करनी चाहिए, सियासत पे बहुत बात होती रहती है। लेकिन एक चीज़ को मैं फील करता रहा हूँ और मैं जानना चाहता था वज़ीर आज़म से कि आखिर क्यों वो अपोजिशन को झड़कते रहते हैं। कभी शहबाज शरीफ साहब ने मीसाक़ मईशत की पेशकश की, बिलावल भुट्टो कर चुके हैं, और जब मेरी प्राइवेट मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने मुझसे कहा था कि कामरान ये तो मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात है, लेकिन ये कीमत मांगते हैं, ये अपने तमाम केसेस का खात्मा मांगते हैं, तो मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लूँ, तो फिर मैं जिस मैंडेट पे मैं आया हूँ तो फिर वो तो सारा बेकार हो जाएगा। और फिर इस सवाल का मैंने जवाब जानना चाहा ताकि अवाम भी समझ सके कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अपोजिशन के साथ आपकी कोई वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने ऑफर की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुख्तलिफ चीज़ें आती रही, मगर आप और अपोजिशन के दरमियान जो गल्फ है 2 साल में, अगर शायद वो गल्फ अगर ना होता, बास क्रिटिकी समझते, तो शायद हालात कुछ फर्क होते। अपोजिशन से बड़ी अच्छी ताल्लुकात रख सकता था, बड़ी अच्छी तरह चल सकता था, लेकिन क्या उसके लिए वो डिमांड जो वो चाहते थे वो मैं पूरी करूं? और वो डिमांड क्या है कि उनके करप्शन के केसेस, जो उनके लीडर्स के ऊपर करप्शन केसेस हैं, उसमें एनआरओ दे दूं। उन्होंने तो पहले दिन से मुझे अपोज करना है जब तक मैं एनआरओ ना दूं। इनको फैटफ के लिए जो लेजिस्लेशन पास करनी है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं, वो साथ उन्होंने पूरा 34 शिक चेंज करो नैब के कानून में, मतलब नैब को ख़त्म कर दो। उनका मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ब्लैकमेल करें किसी तरह, या मैं इनको एनआरओ दूं या मेरी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। मैं अगर ये करता हूं, मैं इस मुल्क से वो गद्दारी करूंगा, वो तो गद्दारी छोड़े, मैं अपने अल्लाह को कैसे जवाब दूंगा। यकीनन ये बात तो है कि अपोजिशन अगर ताउन की पेशकश करती है तो वो गैर मशरूत पेशकश नहीं होगी और कुछ लो और कुछ दे की बुनियाद पर होगी। और इस वक्त तो अपोजिशन के तमाम लीडर्स के नैब के केसेस हैं और बहुत ही कलीदी पूरे मामलात हैं, और कैसे कोई मुफाहमत हो सकती है जिसमें कि नैब के केसेस इसी तरह से, इसी शिद्दत से चलते रहें, जो कि अपोजिशन कहती है कि वो गैर कानूनी केसेस हैं, और यकीनन इस लिहाज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो इमरान खान का ये मौक़िफ़ कि वो फिर अगर ये करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि अपने मैंडेट को बिट्रे करेंगे, और फिर उनका कहना ये है कि अल्लाह ताला भी ऊपर से देख रहा है। इसी मौजू पर और इससे इंतहाई अहम और बहुत ही दिलचस्प और पाकिस्तानी कौम के लिए जो एक नादिर मौका आया कि इमरान खान को जान सके, उनकी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को जान सके, इसमें बहुत और बड़े खूबसूरत मोड़ आए, आपके सामने रखते हैं छोटे से वक्फे के बाद। क्योंकि इस इंटरव्यू के लिए वज़ीर आज़म ने अज़राह करम मुझे लामुतनाही वक्त दिया था कि जो आपके सवाल हैं, जितने सवाल हैं सब पूछ लें, पूरी शिद्दत से पूछ लें। तो यकीनन इस मौके का मैंने फ़ायदा उठाते हुए ज़रूरी समझा कि क्योंकि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि करप्शन अब इख्तिताम को पहुँचे, करप्शन का कलाकुबा हो, पाकिस्तान के जो मेगा करप्शन के मामलात सामने आए हैं ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे, यही चार्टर रहा है, यही वादा रहा था वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के साथ। मगर आज की सूरत हाल में ये है कि नैब जिसने ये केसेस बनाए, यकीनन कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पर सवालात हैं, जिस पर शुबात हैं, जो शायद 100% सियासी बुनियाद पे बने, लेकिन वो चंद मामलात हैं, मगर बहुत शानदार इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। मेगा करप्शन के बहुत ही बड़े बड़े खरबों रुपयों की करप्शन के मामलात सामने आए, मगर इसमें एक बड़ी अजीब सी कैफियत है क्योंकि आला अदालती झिड़कियाँ नैब का मुकद्दर बनती नज़र आती हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अदालतें जो हैं वो नैब की सख्त खिंचाई करती नज़र आती हैं। नैब के मुख्तलिफ इक़दामात को बहुत कड़ी तनकीद का बहुत ही, और फिर इस सिलसिले में बहुत ही कलीदी अदालती अहकामात भी आए हैं। अब वो इदारा है जो कि पाकिस्तान में करप्शन की बेखनी का न सिर्फ जिम्मेदार है बल्कि करप्शन के तमाम मामला जो हैं उसके पास हैं। तो ये जो डाइकॉटमी नज़र आ रही है, एक तरफ नैब का ये काम, ये किरदार और ये सारी उसकी कैंपेन, दूसरी जानिब अदालतों की बेचैनी। आखिर पाकिस्तान में करप्शन के इन तमाम मामला का बनेगा क्या, और फिर करप्शन का क्या बनेगा? नैब का बड़ा मामला है। नैब हर केस में, तो मेरी अपनी राय है कि शायद उसने फेयर प्ले नहीं किया है और ज़्यादती भी की है, लेकिन बहुत सारे केसेस तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेट किए
اور جو پاکستان کے سب سے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں اس میں تو انہوں نے کمال انویسٹیگیشن کی ہے. لیکن دوسری جانب ہماری سپیریئر کورٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ مطلب ان کو کمپلیٹلی ان کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہو چکی ہے. جو ہمارے سپیریئر کورٹس کے ججمنٹ بھی آئے ہیں, آبزرویشنز بھی آئی ہیں. یہ بڑا میسو ڈائلیما ہے. آپ آئے ہیں کہ جی کہ میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. میں پاکستانی شہری ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب اٹس کمپلیٹلی وائلڈ. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کے وزیر اور اس کا پرائم منسٹر جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. پچھلے نیب میں کون تھا؟ اپنا آدمی رکھا ہوا تھا جو ان کے کیسز بند کر رہا تھا, کیونکہ دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنے لوگ رکھ لیے. ایس سی سی پی کو کمزور کیا گیا, شوگر کمیشن کی رپورٹ کیا, یہ سارے جو ادارے جو ریگولیٹرز جنہوں نے چیک کرنی تھی شوگر مافیا کو, یہ سارے ملے ہوئے تھے ساتھ ان کے. جب تک ہم یہ اس ملک میں ایک دفعہ ان لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, کوئی ڈرے گا ہی نہیں کرپشن سے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ نہ سزا ہو رہی ہے, نہ نیب کی تحقیقات کو آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے. ایک عجیب صورتحال ہے. بند ہی کر دینا, احتساب کو ختم کرے کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے, اور کہہ دے پاکستانی قوم سے کہ جی ہم ہار گئے. ملیشیا میں ابھی نجیب رزاق کو انہوں نے سزا دی. ہمارے ہاں تو ہو کیا رہا ہے, کس کو سزا مل رہی ہے؟ سر یہ 11 ریفرنسز فرد جرم بھی عائد نہیں ہونے دیا, ابھی تو کیس چلے گا. یہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کو ہم ختم کر رہے ہیں؟ چھوڑ ہی دیں پھر. آپ اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے نا, ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ملک کا فیوچر تب ہے قانون کی بالادستی, مینز کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤ, جو کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں. تماشا دیکھیں, نیب میں جا رہے ہیں مریم نواز اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں, یا آپ وہ دیکھیں کوئی دوسرے جا رہے ہیں, وہ ایسے جا رہا ہے, کوئی نیلسن منڈیلا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی پولیٹیکل پریزیڈنٹ جا رہا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ان کی جان خطرے میں نواز شریف کی, تو آپ کی ذمہ داری ہے, اور وہ پھر وہ باہر ہم چلے جاتے ہیں. ہمارا کام ہے ایف آئی اے کو تکڑا کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے پورا پروب کریں گے, ہم سامنے رکھیں گے. عدالتوں کا باقی آگا کام ہے. جسٹس سسٹم کا بھی اب ٹرائل ہے, وہ کیا کرتا ہے. آج کا ایک بہت اہم سوال جو مجھے پوچھ رہا تھا وزیر اعظم عمران خان سے, اس کا تعلق خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اور میں آپ سے کہوں گا کہ وزیر اعظم نے جس تندہی سے اس کا جواب دیا, جتنے ریزولیٹ طریقے سے جواب دیا, مجھے حیران کیا. کیونکہ شاید یہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج کا ذرا سا یہ ڈائسی کویشچن ہے آج کے حالات کے لحاظ سے, کیونکہ ہمارے عظیم ترین دوست عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. ان کی حکومت اس سلسلے میں کیا سوچ رہی ہے, کیا دو ٹوک انداز میں انہوں نے بات کیا, جس کا کہ اب جواب ابھی آپ دیکھ لیں گے, مگر اس نے پوری دنیا میں اس وقت تک شہرہ بچا دیا ہے ان کے اس جواب نے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا, 1948 میں, کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا, ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی, کہ ان کو ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا, اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی, ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے, تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. انسان اللہ کو جواب دے. آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں, جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں, جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو. میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. کہ پچھلے 6 دنوں سے چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں, بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے, کہ کیا پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے کچھ کشیدہ ہیں. ہمارا سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے, اور انہوں نے اس باری بھی مشکل ترین وقت پہ کی ہے. اور یہ جو آپ وائیں سنتے ہیں کہ سعودی سے ہمارے حالات بیٹھے ہیں, ہمارے سعودی سے بہترین ہیں, ہماری سعودی کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے, اس کے اوپر یہ جو آیا کہ جو OIC کو آنا چاہیے تھا, ان کی اپنی فارن پالیسیز ہیں, وہ اپنے ملک ہیں, وہ اپنے فیصلے کریں. پاکستان کے اپنے موقف ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹ جو ساری گفتگو ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے عظیم برادرانہ دوستانہ تعلقات ہیں اس میں کوئی ڈینٹ نہیں آیا ہے, اور وہ بالکل اسٹرینگتھن ہیں, اور کوئی میجر ہمارے ڈفرینسز نہیں ہیں ان کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. سعودیہ کی اپنی فورن پالیسی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تو سعودیہ کو بھی وہ کرنا چاہیے, وہ ان کی اپنی فورن پالیسی. سعودی عرب کے حوالے سے جواب میں وزیر اعظم کے جواب کے اندر یہ پنہا تھا حکومت پاکستان کا بالآخر یہ فیصلہ اور یہ فورن پالیسی ڈٹرمنیشن کہ
ہمارے دوست ممالک ہیں، یقیناً کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے ان کی وہ پالیسی نہیں ہے جو کہ ہماری خواہش ہے یا ہماری پالیسی ہے، مگر وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی مرضی ہے، وہ کشمیر کی جو چاہے پالیسی رکھے، اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ہمارے عرب ممالک، ظاہر ہے کہ ان کی کشمیر کی پالیسی بالکل مختلف ہے اور وہ کسی صورت سے بھارت مخالف پالیسی نہیں ہے، تو اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھے، ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور بہت اہم جو وزیر اعظم نے اس انٹرویو کے دوران جس چیز کا اعلان کیا، بات شگاف اعلان پوری دنیا کو بتایا، اور اس کے لیے ہمارا یہ انٹرویو استعمال کیا انہوں نے کہ پاکستان کا عظیم ترین دوست نمبر 1 چین ہے، ہر لحاظ سے چین ہمارا دوست نمبر 1 ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک ایسا جوڑ ہو گیا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ جدا نہیں ہوں گے، اور ہمارے تمام معاملات انٹرسٹ جو ہیں وہ ہم چین کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا جو وزیر اعظم نے پوری دنیا کے لیے کیا اس انٹرویو کے ذریعے۔ ہمارا سب سے امپورٹنٹ فرینڈ ہے چائنا، اس کے ساتھ جو ہمارا سی پیک ہے، ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور اس خطے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کا ایک اوور ویو دیجیے پلیز۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت پہ پولیٹیکلی کھڑا رہے، اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہا، ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی۔ جو ہمارے ٹائز ہیں وہ ہم اور مضبوط کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اور اپنی لنکیجز مضبوط کر رہے ہیں۔ یقیناً میری بھرپور کوشش رہی، دل جان سے کوشش کی کہ جتنا بھی احتساب میں کر سکوں، جتنے سوالات امپورٹنٹ ہیں میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھوں، میں نے پوچھے، مگر مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ جس انداز سے، جس کانفیڈنس سے اور جس بنا لگی لپٹی انداز میں انہوں نے ان کے جوابات دیے، اور جہاں غلطی تھی اس کو تسلیم کیا، جہاں ان کو کمزوری نظر آئی اس کو انہوں نے تسلیم کیا، آگے کا نقشہ دیا، جو یقیناً ایک کانفیڈنس دیتا ہے قوم کو کہ بھئی لیڈر جو ہے وہ تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے یا اس کو کہیں کمزوری نظر آ رہی ہے، کمزوری نظر آئے گی تو اس کی اصلاح کرے گا، مانے گا کہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرے گا، اور یہ پورا ماحول ہر لحاظ سے بہت ہی خوبصورت نظر آیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہمیں نادر موقع دیا اور قوم کو ہمارے ذریعے موقع دیا کہ ان کا احتساب کر سکے، ان کو جانچ کر سکے، یہ بہت ہی، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، اور یہ یقیناً بہت ہی دلچسپ معاملہ تھا، اور یہ موقع بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ میں نے بار بار کہا اس پروگرام میں، اور ہمیشہ اس پروگرام کے ذریعے ہم قوم کو کہتے رہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم پاکستان پہ جاری ہے، پاکستان کے حالات میں بہتری آ رہی ہے، اور بہت زبردست بہتری ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو ہم نے دیکھی ہے، نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور یقیناً یہ کہ کرونا سے جس طرح سے پاکستان میں جو خاتمہ ہو رہا ہے یا جو قابو میں آ رہا ہے، اور اس انٹرویو کو میں نے سیلیبریٹ بھی کیا، اس کرونا کے حوالے سے جو آج کل پابندی ہے کہ ہاتھ نہ ملائیں، میں نے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا اور اس شاندار انٹرویو کا اختتام کیا۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی دے گا، اللہ کرے آپ کے ہاتھ سے ہو، اور ہم سب لوگ جو ہیں، ہم پاکستانی جو ہیں وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری کی شکل دیکھیں آئندہ چند سالوں میں، اور کیونکہ یہ کووڈ اللہ کے فضل سے کرم سے ختم ہو رہا ہے تو میں ایک جیسچر چاہوں گا، میں ہینڈ شیک کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.